हमारा आज का जो फोरम है वो बुनियादी तौर पर पैदा हुआ उन चंद खबरों की वजह से जो पिछले दिनों अखबारों में भी आई और सोशल मीडिया की जीनत भी बनी। एक खबर थी उम्मत अखबार में औरत मार्च के हवाले से। हमने देखा कि फ्रंट पेज पे औरत मार्च जो पिछले कई सालों से जारी है उसके हवाले से एक खबर उम्मत अखबार में छपी और उसमें इस मार्च के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके हवाले से एक बहुत ही गैर शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की गई, जिसको हम बाजारी ज़बान भी नहीं कह सकते। एक तो ये खबर थी और साथ ही पिछले दिनों एक पुरानी वीडियो एक लिटरेरी सेशन की, जिसमें सिंध के बहुत ही मशहूर अफसाना निगार और अदीब अमर जलील की तरफ से एक अफसाना पढ़ते हुए एक वीडियो का एक पोर्शन सोशल मीडिया में आया और उस हवाले से कुछ मजहबी हलकों, जिसमें एक मजहबी सियासी जमात जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के सिंध के रहनुमा के हवाले से और बाद में कुछ थरपार करके एक सरहदी पीर की तरफ से इंतहाई खौफनाक और धमकी आमेज एक सोशल मीडिया की एक कैंपेन, जिसमें सिंध के इस मशहूर अफसाना निगार अमर जलील को कत्ल की धमकियां और फतवा साजी, ये एक बहाना बनी आज के हमारे इस बहस के लिए। और मेरे साथ हमारे तो उस्तादों में से हैं जाहिद हुसैन, इस मुल्क के बहुत सीनियर सहाफ़ी और मुसन्निफ, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो जिहादी सियासत और जो तंग नज़र मजहबी सियासत और इंतहा पसंदी के हवाले से बहुत से मज़ामीन के मुसन्निफ भी हैं। जाहिद हुसैन मेरे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद है। जाहिद हुसैन, आपने पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी इंतहा पसंदी है उसको बड़ी करीब से देखा है, इस पे कई आपने मज़ामीन भी तहरीर किए हैं, बहुत से जो मुबाहिसे हैं उनमें भी शरीक रहे हैं और कई किताबों के आप मुसन्निफ भी हैं। पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ ज़ियाउल हक दौर से बल्कि उससे पहले भी जो इस तरह की सियासत होती रही है उसको आपने गौर से देखा है। आपको कोई हैरत हुई कि ये एक नई एक लहर पैदा हुई और ख़ास तौर पर सिंध में, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जो अलल ऐलान एक लिबरल प्रोग्रेसिव किस्म की सियासत करने के हवाले से मशहूर है, लेकिन इन दो खबरों के हवाले से जो एक खामोशी थी हुकूमत की तरफ से कि सिर्फ एनजीओज और जो इनफरादी आवाज़ें आपको बुलंद होती हुई नजर आईं, ये जो ताज़ा जो लहर हुई जिसमें उम्मत अखबार के हवाले से भी और सोशल मीडिया पर अमर जलील के हवाले से, आपको कोई हैरानी हुई इन दो खबरों से या आप इसको तसलसल ही समझते हैं माजी का? शुक्रिया मुर्तज़ा। बात यह है कि ये एक मैं इसको तसलसल समझता हूँ। ये जो इस किस्म की जो आपकी खबरों का जिक्र जिसका आपने किया है, चाहे वो औरत मार्च के हवाले से हो, चाहे अमर जलील के मुतालिक जो फतवे जारी करने से हो, तो वो तो एक लिहाज से हम देखें कि उसकी अक्कासी करती है जो इस मुल्क के अंदर एक एक्सट्रीमिज़म की बढ़ती हुई हम लहर को देखते हैं। एक जो है वो मुस्तकिली जो है उसको आप देखें तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं और बहुत ज़्यादा नज़र आती है। इसमें अब क्या कहते हैं, ये हमें तो पता है कि दहशत गर्दी और एक्सट्रीमिज़म की हम जब बात करते हैं तो ठीक है, दहशत गर्दी के खिलाफ कुछ कार्रवाइयाँ ज़रूर हुई हैं यहाँ पे, उसमें कुछ कमी भी आई है, लेकिन जो हमारे जो पॉलिसी साज इदारे हैं वो एक चीज़ को जो है वो देखने में जो है मैं यानी कासिर रहे हैं और ना ही उस पर तवज्जो दी है कि एक्सट्रीमिज्म और दहशत गर्दी में बहुत कम फर्क होता है। दहशत गर्दी एक्सट्रीमिज्म जो है वही एक दहशत गर्दी का एक जरिया बन के आती है। और यही देखें इस किस्म की जो प्रोपेगेंडा अब शुरू हुआ है उसकी दो वजह मुझे बहुत साफ नजर आती है।
ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ جو ایک سیاسی انتہا پسندی یہاں پہ چل رہی ہے اسی کی عکاسی کرتی ہے. لیکن جو یہ حالیہ جو جن خبروں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ مجھے ایک اور ٹرینڈ کی بھی سمجھ میں آتی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک جو رائٹ ونگ پریس مطلب امت کی جہاں آپ نے بات کی, ہم سب جانتے ہیں کہ امت کا ایک تاریخی ایک کیا رہا ہے, رول رہا ہے. یہ اس وقت سے ضیاء الحق کے زمانے سے جو ہے یہ اخبار نکلا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک رائٹ ونگ کی ترجمانی کرتا تھا اس زمانے سے, مذہبی رائٹ ونگ کی جو ہے وہ اس کو ایک ذریعہ بن کے آئی تھی. لیکن یہ اس سے بھی ایک قدم آگے آ گئی ہے. اس زمانے میں بھی جو ہم رائٹ ونگ کا پریس دیکھتے تھے, چاہے امت کے حوالے سے ہو یا اس قسم کی, اور ایک زمانے میں زندگی بھی ہوا کرتی تھی, ایک رسالہ جو نکلتا تھا, تو یہ تمام کی تمام جو ہے وہ ایک پرچار کرتے تھے رائٹ ونگ سیاست کو. لیکن یہ جو ابھی جو مجھے نظر آ رہا ہے اس کی ایک جو مجھے فرق نظر آ رہا ہے وہ یہ تھا کہ ایک نئی ایک مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹو اسرٹ رائٹ ونگ پالیٹکس مور, اس میں جو ہے زیادہ شدت کے ساتھ کرے, اور یہ ان کو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو فضا بنی ہوئی ہے وہ ان کے لیے سازگار بھی ہے. تو کیونکہ دیکھیں تو ایک اور چیز بھی آپ کو نظر آئے گی مرتضیٰ, کہ پہلے ہمیں اس قسم کا جو پریس ہوا کرتا تھا اس کے کاؤنٹر ایک چیز بھی ہوا کرتی تھی, ایک بہت ہی ایک پاورفل جو ہے میڈیم بھی ہوتا تھا جو کہ پروگریسو خیالات کے یا آپ لبرل خیالات کو کہہ لیں یا ایک معتدل خیالات کی بھی کہہ لیں, ان کی عکاسی کرتی تھی, جو ہے کہ اس لحاظ سے اس کو جو یہ اس قسم کی جو پروپیگنڈا ہوتا تھا تو اس کے ایک جواب بھی مل جاتا تھا. اب جو اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز ہمارے یہاں خاص طور پہ اردو میڈیا میں جو ہے ہمیں بہت کم نظر آتی ہے. بالکل ایسا لگتا ہے کہ پورا ایک وہ دور ہی ختم ہو گیا ہے جہاں پہ اس قسم کی آواز جو ہے جو لبرل فورسز کی ہے وہ جو ہے صحافی اس میں یا میگزین کی صورت میں وہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہوا. دوسری طرف سندھ اس میں پرٹیکولر مجھے جو نظر آ رہی ہے چیز وہ سندھ کی مخصوص سیاسی صورتحال کی بھی عکاسی کرتی ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں تو یہ چیز کا پتہ ہے کہ جو ہے کراچی میں جو ایک لحاظ سے جو یعنی رائٹ ونگ پالیٹکس کی اور جس کی عکاسی امت اخبار کرتی ہے وہ ہمیشہ سے موجود تھی, اس میں زیادہ ایک تیزی آئی. لیکن جو دوسری آپ نے بات کی جس میں جو ہے جن حضرات کا ذکر کیا آپ نے کہ انہوں نے عمر جلیل کے خلاف فتویٰ کیا, وہ ایک خطرناک ٹرینڈ سندھ کے اندر ظاہر کرتی ہے. پچھلے کئی سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ میں باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ایک سسٹمیٹکلی رائٹ ونگ کی جو مذہبی جماعتیں ہیں, خاص طور پہ جماعت علماء اسلام کے نام سے, کیونکہ وہاں پہ جو ہے انہوں نے ایک سیریز آف مدرسات بھی قائم کیے ہیں اور ان کو کچھ سیاسی طور پہ بھی کچھ کنسیشن مل گیا ہے, اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنا شروع کیا. جب بھی رائٹ ونگ کی سیاست اپنے آپ کو کرتی ہے اسرٹ تو اس میں ایک سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ اسلام کے ان چیزوں کو آپ لے کے آتے ہیں, اس چیز کو استعمال کرتے ہیں, خاص طور پہ جو ہمارے یہاں مروجہ قوانین ہیں جس قسم کے, وہ ایک ہتھیار کی طور پہ استعمال ہوتے ہیں. اور وہی ہم دیکھا ہے جہاں تک بلاسفیمی لا کا تعلق ہے اس کو بہت زیادہ انہوں نے یوز کیا ہے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے. اور یہ جو ہے یہ ہمیں اس میں ایک شدت نظر آتی ہے سندھ کے اندر خاص طور پہ. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ یہ اس قسم کے جو ہے استعمال ایک مس یوز جو ہے بلاسفیمی لاس کا وہ ہمیں پنجاب اور دوسرے علاقوں میں زیادہ نظر آتی تھی. لیکن اب آہستہ آہستہ یہ سندھ میں ان کے خاص طور پہ جو انٹیلیجنشیا ہے اس کے خلاف استعمال کریں. تو یہ بھی ایک سوچی سمجھے ایک سسٹمیٹک طریقہ یہ ہے کہ جو ہے وہ اگر آپ انٹلیکچوئلس کو پہلے آپ نشانہ بنائیں تاکہ جو بھی آواز یہاں پہ موجود ہے سندھ کے اندر پروگریسو ہے ان کو خاموش کیا جا سکے. یہ میرا خیال یہ ہے. اس سے پہلے میرے خیال ایک دو اور واقعات ہوئے تھے, مجھے یاد ہے سندھ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کے حوالے سے بات آئی تھی, پروفیسر عارفہ نام اللہ عارفہ کی جی, وہ ان کے متعلق بھی اسی قسم کی ایک کیمپین چلی تھی. تو یہ ایک سسٹمیٹک چیز ہے اور خاص طور پہ انٹیلیجنشیا کو اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. عورت مارچ جو ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ جو لوگ اس کے خلاف ہیں ان کو یہ بھی ایک خوف بھی ہے. جب ہم پچھلے کئی سالوں میں دیکھتے ہیں کہ جو ہے اس میں عورتوں کی جو حقوق کے حوالے سے وہ ایک تیزی آئی ہے, اس میں جو ہے لوگوں نے متحرک ہوئے ہیں, اور میں بہت عرصے کے بعد دیکھ رہا ہوں کہ ایک قوت کی طور پہ بھی ابھر کے آ رہے ہیں. تو یہ جو ان پر حملہ ہے وہ اس بات کی عکاسی بھی کرتی کہ خوف کا بھی عمل داخل ہو رہی ہے. تو تین چیز کو میں کہتا ہوں, ایک تو ملک کی فضا جہاں پہ ایکسٹریمزم کو مطلب ایک سازگار حالات مل رہے ہیں جن کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی ہے, ایک خوف کا عالم ہے.
دوسرا ہمیں جو نظر آتا ہے وہ ایک اٹیمپٹ ٹو ری اسرٹ جو ہے کہ رائٹ ونگ کی، اور تیسرا یہ ہے کہ وہی کہ سندھ میں مخصوص صورتحال جو سیاست کی بن کے آ رہی ہے اس کی عکاسی کرتی ہے۔ زاہد حسین، یہ مجھے پتا ہے آپ کی تاریخ پہ بھی نظر ہے، پاکستان بننے کے بعد سے ہی خاص طور پر محترمہ فاطمہ جناح کے جانے کے بعد اور جناح صاحب کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ جس طریقے سے سندھ کے بڑے شہروں میں، جس میں کراچی بھی اور حیدرآباد بھی، ایم کیو ایم کے پیدا ہونے سے پہلے تک جو مذہبی جماعتیں تھیں ان کا ایک ہولڈ تھا پہلے بھی۔ جماعت اسلامی اور جے یو پی جو ہے وہ، اگر آپ 70 کی جو پارلیمان ہے اس پہ بھی اگر آپ نظر ڈالیں تو کراچی اور حیدرآباد میں کئی دفعہ اس طرح کی جو جماعتیں ہیں وہ منتخب ہو کر آتی تھیں۔ پیپلز پارٹی کا ایک محدود اثر ضرور تھا لیکن یہ کافی تھی، لیکن ایم کیو ایم کے پیدا ہونے کے بعد یہ پس منظر میں چلی گئی۔ اب یہ جو امت اخبار ہے، اگر آپ بات کریں، یہ ٹھیک ہے کہ جماعت اسلامی سے گئے ہوئے کچھ افراد نے اس کو اسٹیبلش کیا، لیکن یہ جماعت اسلامی کا اخبار نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو جس طریقے سے یہ مذہبی انتہا پسندی کو پروموٹ کرتا ہے، تو پاکستان کے اندر کچھ قوانین تو موجود ہیں، پھر جو صحافت کے جو ادارے ہیں، مالکان کے ادارے ہیں جیسے اے پی این ایس ہے، پھر کاؤنسل آف نیوز پیپر امپلائیز کنفیڈریشن سی پی این ای ہے، پھر اے پی این ایس جس طریقے سے ہے، صحافیوں کی جو تنظیمیں ہیں، پی ایف یو جے ہے۔ تو یہ جو کوڈ آف ایتھکس ہے جو پرنٹ کے لیے، اس طرح کی زبان استعمال کرنا، جو ملکی قوانین ہیں ان کو ذرا ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن صحافت کے اور مالکان کے اپنے جو ادارے ہیں وہ اس طرح کے رویے کو کیسے برداشت کرتے ہیں؟ دیکھیں مرتضیٰ، آپ نے جو بات کی 70 کی، اس میں تو ٹھیک ہے، ایک جو رائٹ ونگ خاص طور پر جماعت اسلامی کا ایک اچھا خاصا اثر نفوذ ہوتا تھا 70 کے الیکشن، 70 کے دہائی میں، بلکہ اس کو ایک کاؤنٹر فورس کی طور پہ ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ بن کے آئی تھی۔ لیکن ایک اور بھی چیزیں ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ کراچی میں یعنی جو لگتا یہ تھا کہ جیسے کہ بہت بڑا مقابلہ ہوگا 70 کے الیکشن میں، اس سے خود جو ہے جو مذہبی جماعت تھی ان کی کھوکھلا پن بھی ظاہر ہو گیا تھا۔ یعنی آپ کو کراچی میں جو ہے یہ کہا جا رہا تھا کہ تمام الیکشن میں سیٹ لیں گے، کہ اسلامی کو صرف ایک سیٹ ملی تھی۔ اس زمانے میں تقریباً یہاں کراچی سے 7 نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہوا کرتی تھی ایک پیپلز پارٹی کو، لیکن جے یو پی نے جو ہے 4 یا 5 سیٹیں لے لی تھی۔ لیکن اس سے ایک زوال بھی موجود ہوا تھا، اس پہ یہ بھی جو ایک نظر آتا تھا کہ وہ بہت بڑی الیکٹرل قوت ہے، اس کا بھی ایک تھوڑا سا وہ ٹوٹ گیا تھا، یعنی پورے الیکشن میں جو ہے، یعنی آپ دیکھیں نتائج سے۔ لیکن وہ کہ یہ اور ان کا جو ہے اچھا خاصا جو ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی ہو، دوسری وجہ سے بھی، دوسری ملک کے بدلتی حالات کی وجہ سے ان کا اثر نفوذ کم ہوا تھا۔ پھر بہت سارے اور فیکٹرز بھی تھے، ضیاء الحق کا جانا، اس کے بعد ایک حد تک جو چیزوں کو جو جمہوریت کا ایک تھوڑا سا ایک پیریڈ تھا وہاں پہ، تو اس پہ رہی تھی۔ لیکن اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے ٹرینڈ، یہ لگتا یہ ہے کہ اس قوت کو اپنی ایک اسپیس لینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ کراچی میں اگر آپ دیکھیں تو اوورال ایک خلا تو پیدا ہوا ہے اس کا، تو اس میں جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں یہ نظر آتی ہے وہ اس سے زیادہ انتہا پسند ہے، یہ پسندی کی بات ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہے دھمکیاں، مطلب یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ایک لحاظ سے اس کی دہشت گردی کی کارروائی میں آنا چاہیے، قاعدے کے لحاظ سے جو ہے کسی کو قتل کرنے کے جو آپ کہیں یا کسی کے خلاف اس قسم کی چیز کریں کہ وہ اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھڑکا رہے ہیں لوگوں کو ایک تشدد کی طرف جو ہے وہ آمادہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے 3 تنظیموں کی بات کی، حکومت کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ حکومت میں ایک تھوڑا سا مجھے سندھ میں جو نظر آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے، ایک پیپلز پارٹی کا اپنا ایک ایتھوس ہے جو پروگریسو بھی کہلاتے ہیں، یہ بھی تھا، لیکن ایک کمزوری بہت زیادہ ان میں ہے، گورننس کے حوالے سے بھی آتی ہے، تو وہ اس قسم کی چیزوں پہ نہیں کرتے۔ جیسے ایک مثال میں کہ سندھ اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا تھا ابھی 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے، اور وہ کیا کہتے ہیں اکثریت کے ساتھ نہیں تھا بلکہ کنسنسس کے ساتھ تھا، اتفاق
اتفاق رائے سے تھا. اس میں جو ہے وہی کنورجن کے قانون, جب جی زبیر جب گورنر تھے, جی پی ایم ایل این کی حکومت تھی. ہاں نہیں, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس میں. نہیں, وفاق میں پی ایم ایل این کی حکومت تھی, سندھ میں پیپلز پارٹی کی تھی. لیکن یہ سندھ اسمبلی نے اتفاق رائے سے ایک بل منظور کیا, اور پھر سراج الحق نے آصف زرداری صاحب کو فون کیا اور پھر وہ بل جو ہے وہ مؤخر ہو گیا. اس کے بعد ایک اور بھی تھا, اور بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو یہ آپ کے لشکر طیبہ کے جو لوگ تھے, یہ جو جماعت الدعویٰ کے, مطلب اس کا نام بدل چکے تھے, انہوں نے ایک دھمکی بھی دی تھی. تو مسئلہ یہ تھا وہ جو ہے پھر ڈیفر ہو گیا. یعنی میرے خیال اب مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ کیا وہ نافذ ہو گیا یا نہیں ہوا, لیکن ایک اتنا بڑا قانون جس میں پورے سندھ کی پارٹیوں نے ایک لحاظ سے مشترکہ طور پہ ایک صرف 2 جماعتوں کو یا 2 جن کی کوئی بھی یہاں پہ ریپرزنٹیشن نہیں تھی, اس کی وجہ سے اس کو ڈیفر کر دیا گیا. تیسرا جو تھا نا وہ جے یو آئی کے حوالے سے. جے یو آئی, آپ کو اندازہ ہے کہ جے یو آئی کا اثر نفوذ رہا ہے ناردرن سندھ میں, شکارپور, اس میں لاڑکانہ میں ایک اچھے خاصے سائزیبل ووٹس ان کو ملتے تھے, یعنی ہمیشہ سے مطلب تھا. لیکن یہ کہ پچھلے چند دنوں میں جو ان کو کنسیشن ملے ہیں خاص طور پہ یعنی سیاسی وجوہات پہ, تو ان کو انہوں نے بہت بڑی اسپیس حاصل کی ہے, اور بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ بن گیا ہے. جب اس کو اسپیس ملتی ہے تو پھر ایک اور چیز بھی کرتے ہیں یہ جماعتیں, ٹو اسرٹ دیم سیلف, تو کچھ چیز پہ موبلائز کریں لوگوں کو. موبلائز اسی بات پہ کرتے ہیں, کوئی مذہبی کوئی نعرہ لے لیا, کوئی جو ہے کسی اس قسم کی جو ہے یہ جو اشتعال انگیز جو ہے نعرے دے کے, یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے آپ کو اسپیس کو زیادہ متحرک کر سکیں. پی ایف یو, یہ میرا خیال یہ ہے کہ بہت عجیب سی چیز ہے کہ اس پہ خاموشی ہے. میرا خیال یہ ہمیں ایک حد تک یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح سے جو یعنی ملک کے اندر ہے, جس کی وجہ سے ان کو اسپیس مل رہی ہے انتہا پسندی کو, اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ یہ تنظیمیں, چاہے وہ لیبر یونین کے حوالے سے ہو, چاہے جرنلسٹوں کے حوالے سے ہو, یا اس قسم کی جتنی بھی تنظیمیں جو کہ اس کی ایک مضبوط آواز ہوا کرتی تھی ان کے خلاف, وہ بہت کمزور ہو گئی ہیں, وہ تقسیم بھی ہو گئی ہیں, اور تو اس میں اپنے اپنے سب کے مفادات بھی ہوتے ہیں. پھر ایک اپیزمنٹ کی بھی چیز ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے ان کی بات کی اونر سے, تو وہ ایک اپیزمنٹ کی پالیسی بھی رہتی ہے کہ بھائی کیوں ہم چھیڑیں, کیوں ہم پہ اپنا وہ کر سکیں. پھر ایک خوف کی فضا بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ جو ہے جیسے ٹی وی چینلز میں کہ کوئی چیز نشر ہو گئی, کسی کے جو برا لگا تو جا کے اس پر اٹیک بھی کر دیا, حملہ بھی کر دیا, اور وہ لوگ پھر ایک تھوڑی بہت آواز آتی ہے اس کو خاموش اس لیے بھی ہو جاتے ہیں کہ بھائی پھر کوئی دوبارہ نہ ہو جائے. تو میرے خیال اس فضا کو توڑنے میں حکومت کا ہونا چاہیے. اگر فرض یہ ہے کہ اگر حکومت خاموش بیٹھتی ہے تو یہ ان کو ایک حد تک تقویت ملتی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ پھر لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ماضی میں جب ضیاء الحق کا زمانہ تھا, حالانکہ اتنا زیادہ جو ہے وہ یاد ہوگا آپ کو کہ جو کچھ ہوا اس زمانے میں ہوا کرتا تھا وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا ہے, لیکن اس کی آوازیں بہت اسٹرانگ تھی. لیبر یونین کی بھی تھی, جہادیوں کی بھی بہت مضبوط آواز تھی, وہ ہمیں نظر نہیں آتی. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اور جو دوسری جو تنظیم ہے جیسے آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی ہے, یا جو ایڈیٹرز کی جو ادارہ ہے, تو وہ کیوں اس پر خاموش رہتے ہیں؟ مطلب آپ ہیڈ لائن, بینر ہیڈ لائن لگائیں اور اس میں اس طرح کی غیر شائستہ زبان استعمال کریں, تو ان کی طرف سے جو سیلف ریگولیشن ہے وہ کہاں چلی گئی؟ چلو جی ہوئی تو وہ بھی کمزور ہوئے, لیکن جو آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی ہے یا جو ایڈیٹرز کی جو کاؤنسل ہے, تو وہ اس پہ, اور پریس کاؤنسل ہے جو سرکار کا ادارہ, تو وہ کیوں اس پر خاموش ہے؟ یہ بات میں کہا نا, یہ افسوسناک صورتحال ہے بہت. یہ تو اس کو چھوڑ دیں, نظریے کی بات چھوڑ دیں, یہ ایک پروفیشنلزم کا بھی تقاضا ہے نا. ایک مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صرف اس ہیڈ لائن کو, باقی چھوڑ دیں کہ نظریات کیا ہے, فلانا کیا ہے, یہ سب چھوڑ دیں, صرف آپ گالی کیسے اپنے ہیڈ لائن میں ڈال سکتے ہیں؟ رائٹ, وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ کہ آپ چھوڑیں کہ جو ہے وہ کیا اس کے نظریات ہیں اس کو, لیکن اس قسم کی زبان استعمال کرنا اور ہیڈ لائن میں, یہ دنیا کے کسی پروفیشنلی جو ہے الاؤ نہیں کی جا سکتی ہے, کسی بھی ایتھکس کے, کسی بھی اصول کے میں نہیں کی جا سکتی. اس کو
یعنی جو مطلب وہ تو جو زبان استعمال کی اس کو تو ہم بولنے کے قابل بھی نہیں ہیں, اس کو تو بالکل اگر ہم نہیں بولنا بول بھی رہے جو اسی لیے. ہے توہین ہوتی ہے, تو وہ کس طرح سے برداشت کیا جا سکتا ہے, صرف پروفیشنل نقطہ نظر سے. میرا خیال یہ کہ بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ کونسل آف ایڈیٹرس نے اس پہ کوئی آواز نہیں لگائی, یا جو ہے یہ جو اے پی این ایس نے, سی پی این ای, جتنی بھی اور آرگنائزیشن ہیں, ان کو تو اس پہ بات کرنی چاہیے. ایک صرف چھوڑ دیں اس کو کہ کیا اس کے یا ان کے محرکات کیا تھے, وہ جو ہم نے بات کی اس کو بھی چھوڑ دیں. اصل صرف یہ کہ صرف ایک جو ایک پروفیشنل ازم میں کیا یہ صحافت کی اجازت دی جا سکتی ہے, اس قسم کی صحافت کا مقصد کیا ہوگا, اس سے صحافت کو کتنا نقصان پہنچے گا, یہ دیکھ لیں نا. کہ اس میں باقی چیزوں چھوڑ دیں, صحافی اگر یہ زبان استعمال کرنا شروع کر دیں تو اس کے بعد ان کی جو ہے کریڈیبلٹی جو ہے کیا رہ جائے گی. آج مطلب افسوسناک مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ویسے بھی آپ ہم پرنٹ میڈیا کی صورتحال دیکھیں تو ہمیں تو بہت ہی زوال پذیر نظر آتی ہے. جو ایک زمانے میں جو طاقت ہوا کرتی تھی یا آواز ہوا کرتی تھی یا لوگوں پہ اثر کرتی تھی, وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے. تو ایک تو یہ تو اوور آل زوال بھی دیکھیں کتنا آیا ہے. آپ کو نظر آئے گا کوئی ایک مجھے بتا دیے کوئی اخبار جو ہے, چند اخبارات کو چھوڑ کے, چند, باقی کون سے رہ گئے اس ملک میں, کون سے اخبارات ایسے ہیں جو کہ اپنے پروفیشنلزم کو بھی برقرار رکھ رہے ہیں. یہ جو ایک یعنی افسوسناک صورتحال ہے, اس کو چھوڑیں کہ جو ہمارے پہ جو ہے یعنی آزادی صحافت کے حوالے سے تو ہم شور تو کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جتنی آپ کے پاس ہے بھی آزادی, کیا ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. مطلب اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ قدغن کی بات نہیں ہے. اگر اس پہ کنڈمنیشن ہوتی سی پی این این کی طرف سے یہ تو اس میں نہیں آتی بات. اس میں تو آپ کو کوئی جو ہے یہ نہیں کہے گا کہ بھائی آپ نے یہ بیان کیوں جاری کیا. اس میں تو نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی وہ بن کے آتا ہے, نہ ہی کسی چیز کا بن کے آتا ہے. تو میرے خیال یہ ہے کہ یہ کافی ایک افسوسناک صورتحال ہے. ظاہر صاحب, اس میں جو پروفیشنل ایڈیٹرز کا جو غائب ہونا ہے میڈیا آرگنائزیشن سے, ماں سوائے چند کے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں, اس کا کتنا دخل ہے؟ اس کا بہت زیادہ دخل ہے. دیکھیں نا آپ, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہے آپ نے مجھے بتائیے کہ ایک زمانے میں جو ہے خاصے 15-16 انگریزی کے اخبارات, 15-16 نہیں چلیے 8-10 اچھے معیار کے انگریزی اخبار ہوتے تھے, کمپٹیشن ہوتا تھا. یا جو ہے اردو کے اخبارات میں بھی ایک معیاری ایک صحافت تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ میگزین بہت اچھے نکلا کرتے تھے, مطلب ایک یعنی اعلیٰ پیمانے کا ہم کہہ سکتے ہیں. وہ سب جو ہے آپ مجھے بتائیے کہ کہاں پہ گئے. یعنی کتنا بڑا زوال ہمیں نظر آتا ہے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے. ایک زمانے میں جو ہے جو لکھا جاتا تھا اس کے اثر ہوتی تھی. اب آپ کو کیا مطلب جو ہے جو جرنلزم کی صورتحال ہے اس کو ہی دیکھ لیں کہ کیا ہو گیا. اب ایک اور بھی مسئلہ بن گیا ہے کہ دیکھیں سارا زور جو ہے اس پہ آپ کے الیکٹرانک میڈیا پہ آیا ہے. الیکٹرانک میڈیا کے اپنے تقاضے ہیں, وہ بھی آپ جانتے ہیں. وہ بھی جو ہے کم از کم ان چیزوں کو جو ہے وہ اس میں تو ایڈیٹوریل کنٹرول کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. آپ کے پاس مائک ہوگا تو آپ جو کچھ چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں. تو خود آپ کے نظریات جو ہیں اس کی عکاسی بھی کرتے ہیں. بعض اوقات بہت ساری بھڑکانے کی چیزیں بھی اس میں بھی آتی ہیں. تو ایک اوور آل ایک جس کو کہتے ہیں ہمارے جو جرنلزم کی صورتحال ہے اس کا ایک المیہ ہے. جو ایک زوال ہے اس کا ایک المیہ ہمیں نظر آتا ہے. جو ہم جو ساری باتیں کر رہے ہیں اس کا جواب یہی نظر آتا ہے کہ اب یہ اس طرح کی صحافت ہو رہی ہے جس میں گندی گلیوں کی زبان. لیکن ایک اور ہے مطلب مسئلہ, اس کو تھوڑا سا اور بھی ہم دیکھ لیں کہ ملک کی اپنی سیاسی فضا بھی کیا ہے. جب اس قسم کی زبان آپ کے اعلیٰ ترین عہدے پہ بیٹھنے والے لوگ استعمال کریں گے تو اس سے 5 قدم تو لوگ دوسرے بھی استعمال کریں گے. تو ایک تو یہ بھی چیز کہتی ہے کہ جب آپ ایک جس کو کہتے ہیں زوال جو ہے ہر طرف نظر آتا ہے. جرنلزم کی ہم بات کر رہے ہیں, سیاست میں بھی جو ہے اگر آپ دیکھیں جو زبان استعمال ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ مسائل کی بات چھوڑ دیں, گالم گلوچ کی جو عام ایک الفاظ استعمال ہوتے ہیں, ابھی اس کو کیا کہا جائے. یہ جو وزیر اعظم صاحب نے جو ہے ابھی حال میں جو ایک یعنی بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ریپ کے حوالے سے, تو وہ کیا فحاشی کی وجہ سے جو ہے وہ, اور پردہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں جب آئیں گی اعلیٰ ترین عہدوں سے, تو آپ بتائیے کہ جو جس کو انتہا پسندی کس کو کہتے ہیں. انتہا پسندی اسی چیز کو کہتے ہیں نا. تو انتہا پسند کے کئی ایک معیار تو نہیں ہے. کیسے آپ نے جو امت کا جو گالی کا دیا, انتہا پسندی کی عکاسی ہر جگہ ہمیں نظر آتی ہے بڑے سے اس پہ. زاہد حسین, بات یہ ہے کہ اس ملک نے تو بہت سارے المیہ دیکھے ہیں,
مطلب آپ کے سامنے کی بات ہے کہ ملک کا کہ سب سے بڑا جو آبادی کے اعتبار سے صوبہ ہے، اس کا گورنر سلمان تاثیر، اس کو ایک جھوٹے الزام کے تحت جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے اسلام آباد کے سب سے جو پوش ایریا ہے وہاں پر، اور بعد میں تمام مقدمات چلنے کے بعد ملک کی سب سے بڑی عدالت نے اس کے قاتل کو سزا دی، جس پہ عمل ہوا۔ اسی طرح سے شہباز بھٹی کا آپ نے المیہ دیکھا، آپ نے اور بہت ساری جو ہماری جو اقلیتی برادری ہے اس کے لوگوں کو پہ جھوٹے الزامات کے تحت جیل اور ان کے قتل، کوئی دن خالی نہیں جاتا جب اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود پاکستان کا وہ صوبہ جس کی شناخت ہے کہ وہاں پر رواداری اور صوفیزم اور وغیرہ وغیرہ، وہاں پر ایک لبرل پروگریسو جماعت جو ہے اس کا اقتدار ہو، اور وہاں کے سب سے بڑے جو افسانہ نگار ہے اس کے کہے ہوئے ایک پرانی ریکارڈنگ پہ قتل کے فتوے ہوں، اور حکومت جو ہے وہ خاموش ہو، اور آپ کو سول سوسائٹی اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپیلیں کرتے ہوئے نظر آئیں کہ جی ان کی جان کو آپ بچائیں۔ یہ کس طرح کی قسم پرسی ہے؟ قسم پرسی تو آپ نے جو بات کی ہے وہ تو اسی دن ظاہر ہو گئی تھی جب سلمان تاثیر کو جو ہے شہید کیا گیا تھا۔ آپ مجھے بتائیے اس سے زیادہ کیا بدنصیبی یا کہہ رہے ہیں اسٹیٹ کی جو ہے کمزوری ہمیں اس دن نظر آئی تھی، جہاں پہ اس چیز کو ڈیفینڈ بھی نہیں، قاتلوں کے مقابلے میں ایک آواز تک نہیں آئی تھی، جہاں پہ جنازے کی ان کی نماز میں جو ہے کوئی اعلیٰ حاکم شریک نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ ان کو خطرہ تھا۔ پتہ نہیں سلمان تاثیر کے قتل کے بعد جو ہے ان کے جو شہادت کے فوراً بعد جب آپ نے کمزوری دکھائی تو اس کے 4 دن بعد آپ شہباز بھٹی کا ہوا تھا قتل، یاد ہوگا، اسی کے تسلسل میں جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ جو ہے وہ ہاں ان کو ہم اس طرح سے وہ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے دوسرا قدم بھی اٹھایا۔ کیا خاموشی تھی! بلکہ اس وقت کے وزیر داخلہ کا بیان جو تھا اس نے ان کی اور تقویت پہنچائی تھی۔ پہلے دن جو بیان آیا تھا چند گھنٹے رحمان ملک کی، انہوں نے کہا تھا اس کو اس لیے مارا گیا جذبات کے بھاگ۔ آپ نے یہ باتیں کر رہے ہیں، ایک قتل کے جو ہے آپ جائز قرار دے رہے تھے یا کوئی بھی جسٹیفیکیشن فراہم کر رہے تھے؟ جس دن یہ چیز ہوئی اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ اس کے بعد چھوڑیں، یعنی جب کمزوری آپ دکھاتے ہیں، جب سرنڈر کرتے ہیں، جب نواز شریف ایسا وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا، بہت اچھا بیان، میں سمجھتا ہوں ون آف دا بیٹر ون جو ہے ان کی طرف سے، وہ ہندوؤں کے حوالے سے جو ایک تقریر کی تھی اس کے اوپر فتویٰ جاری کیا گیا تھا، یہ مولانا رضوی نے، اور کہاں پہ کیا تھا؟ جہاں پہ اسمبلی کے باہر بیٹھ کے جی۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں، ایک اور واقعہ بھی تھا جس میں یہ تھا کہ جب احمدیوں کے مسجد پہ ان کی جو ہے عبادت گاہ پہ جو ہے ان پہ حملہ کیا گیا تھا، 121 لوگوں کو مارا گیا تھا، تو اس میں جو ہے جب ایک بیان دیا گیا تھا تو اس کے اوپر بھی فتوے جاری ہو گئے۔ مطلب آپ کے ملک کے اندر آپ کی چاہے عقیدہ کچھ بھی ہو، آپ اس کو جو ہے آپ پہ اختلاف ضرور کریں، جو بھی ہے آپ کی سوچ ہے وہ الگ کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک کسی بھی فرد کو، اس ملک کے شہری کو، کہ اس کو اگر اس طرح سے بہیمانہ قتل کیا جائے تو اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں آپ۔ یہ کہاں پہ ہے؟ تو یہ سرنڈر جو ہے مستقل کرتے گئے۔ لیکن یہ کہنے کے بعد ایک اور بھی بات میں کہتا ہوں کہ ہمیں ایک اور چیز بھی ہے کہ جب ریاست چاہتی ہے، جب روکنا چاہتی ہے تو رک بھی جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ممتاز قادری کو جب پھانسی کی سزا ہوئی تو سزا ہو گئی، کیا ہوا؟ رکی نہیں؟ رکی نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ریزالو دکھاتے ہیں تو آپ کو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کیا اس کی جو سپریم کورٹ نے ورڈکٹ دیا تھا ان کا آسیہ بی بی کا جو ہے آپ نے جب وہ دیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے دھمکیاں کیا دی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ آپ نے پکڑ کے ان کو بند کیا، ان کے لیڈران کو، کیوں تک آواز نہیں آئی؟ جب آپ سرنڈر کریں۔ صرف یہی نہیں زاہد حسین، آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو مسلح افواج ہیں ان کے جو اس وقت جو سربراہ ہیں اس کے خلاف ساجد میر اور خادم رضوی اور ان لوگوں نے بہت سارے جو ہے نا وہ
नफरत अंगेज किस्म के बयानबाजी की, तो जब उनको पकड़ा गया और उनको समझाया गया तो उसके बाद उन्होंने अपने बयान बदले। दूसरे चीफ जस्टिस के खिलाफ भी बयान दिए सबके। बिल्कुल। अब मुझे बताइए कि जो है जब उनको ये नजर कमजोरी दिखाएंगे आपके साथ यही होगा। बात ये है कि दूसरी एक और बात है कि हमारे यहाँ जो मजहब को इस्तेमाल किया जाता है सियासत के, ये भी एक है। इसकी वजह से इंतहा पसंद बढ़ी। एक मसलिहत के तहत हर जमात मजहबी कार्ड खेलना शुरू कर देती है। मतलब एक छोटे से मकसद को, एक छोटे से इलेक्शन को, एक खौफ से जब ये यहाँ पे धरना हुआ इस्लामाबाद के अंदर रजवी का, तो वे सब की सब सियासी जो मसलियतें थी या सियासी उसकी जो यानी लोगों ने जो जिन पार्टियों ने उसको सपोर्ट किया था उसकी क्या थी। अब वो भूल जाते हैं कि वही अफरियत जो है जिसको आप एक वक्ती तौर पे अपने सियासी उसके लिए इस्तेमाल करते के लिए, हैं, वो आगे चल के आपको इट कम बैक टू हाउंट यू। बिल्कुल। जब आपकी हुकूमत आती है तो फिर आपको पता चलता है कि जो आप उस वक्त का कार्ड खेल रहे थे अपने राइवल को कमजोर करने के लिए या उस वक्त की हुकूमत वक्त के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, वो जो है आपको खिलाफ भी इस्तेमाल होती है। जब एक वही है कि फ्रैंकस्टीन के जब आप पालते हैं उसको, आप किसी मसलियत की वजह से पालते हैं, चाहे आप सियासी मसलियत की या किसी और, जैसे हमारे यहाँ तो चाहा है कि मिलिटेंसी हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक जरिया ही बन के आ गई थी। तो जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो उसके असरात तो हम देखते हैं ना। जितने हम लोगों ने जो है हमारी मुख्तलिफ रियासत में जब हमने देखा था कि किस तरह से मिलिटेंसी को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया, तो इट केम बैक टू हाउंट अस। इस मुल्क के 80,000 लोगों को शहीद कर दिया गया। आपके चलिए 5-6 हजार इस वक्त फौजी शहीद हो चुके हैं इन चीजों को करते हुए। आप मुझे बताइए कि उसको कभी हमने ये गौर किया है कि ये दहशत गर्दी कैसे हवा मिली इनको। और जो है अगर हम इस वक्त भी अगर हम इंतहा पसंदी को अगर हम नहीं काउंटर करते हैं या ऐसी रोकथाम नहीं करते हैं तो इससे बड़ा अलमिया भी हो सकता है। फिर रियासत जो है वाकई जो है इनके सामने सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएगी। जाहिद हुसैन, इन तमाम तर जो सानिहात हैं उसके बाद एक पार्लियामान ने एक आइन में तरमीम भी की, एक नेशनल एक्शन प्लान वो भी बना, और कई यहाँ पर जो कैंपेन्स हैं वो चाहे रद्दुल फसाद हो या दूसरी हो, वो सब चलती रही हैं। तो उसके बाद भी अगर आज के दौर में अगर ये इस तरह की चीज़ें होती हैं कि लोगों को खुलेआम धमकी मिले, तो फिर इन पूरे कैंपेन्स का फिर क्या फ़ायदा हुआ? उस नेशनल एक्शन प्लान का क्या हुआ? देखिए, एक बात वही है, हमारा सारा जोर जो था ना, जो भी दहशतगर्दी से निपटने कैनेटिक उस पे था, मतलब ताकत के इस्तेमाल, ठीक है ना। तो आप तालिबान जो हमारे पाकिस्तानी तालिबान का कब्जा हो गया था, तो उसमें आपने एक कार्रवाई की, उनको कर दिया। दहशत पसंदों को भी आपने उसके जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई की और एक हद तक कामयाबी हासिल की। लेकिन ये कामयाबी बेमाने हो जाती है क्योंकि आपने एक जो नॉन कैनेटिक जो एक तरीका होता है जिसको कहते हैं कि आप उसकी जड़ों को नहीं अगर आप समझेंगे तो एक वक्त तो आप कामयाब भी हो जाएंगे, तो वो तमाम जो आपने एक हद तक गेन किया है वो नाकाम हो जाता है, क्योंकि उनकी जो यहाँ पे एक जिसको कहते हैं रूट्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म और एक्सट्रीमिज्म के बाद दहशतगर्दी, तो उसको जब तक खत्म नहीं करेंगे तो जब तक उसके तो आपकी जितनी भी गेन्स भी मिली हुई हैं या रद्दुल फसाद के हवाले से हो चाहे ये तमाम जो मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से हो, वो बेमाने हो जाती है। देखिए ना, अगर फर्ज कीजिए कि क्या चीज थी तहरीक तालिबान, किसकी पैदावार थी? तहरीक तालिबान एक माइंडसेट की पैदावार थी ना, जिसको एक हवा भी दी गई थी एक वक्त में, उस सोच को मतलब एक लिहाज से जो हम कहते हैं टैसिट सपोर्ट भी थी और कहीं पे सरेंडर भी था। तो उसके बाद जब आपने उसको खत्म तो कर दिया, लेकिन अगर ये इस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं तो आपको तो फिर वॉलंटियर्स मिलेंगे ना। एक तंजीम खत्म हुई है, दूसरी तंजीम पे उसी तरह से उसी शिद्दत के साथ भी खड़ी हो जाएगी। तो मेरा ख्याल ये है कि एक इसमें जरूरत इस बात की है कि ये इसमें मतलब आइडियोलॉजिकल बुनियाद नहीं, इसमें यह था कि लेफ्ट और राइट के मसले से हट के मसला ये है कि क्या किस किस्म का मुल्क हम चाहते हैं, जहाँ पे अगर मजहबी आज़ादी लोगों को ना हो, ख्यालात की इजहार की आज़ादी ना हो, जहाँ पे जो है आप कोई
جو سوچ ہے اس کو بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں. جہاں پہ قتل کی جو ہے ایک جو آپ کے مختلف لاز ہیں اس کو آپ ویپن کے طور پہ استعمال کریں گے تو پھر وہ کہیں بھی بڑھ نہیں سکتے. نہ جمہوریت اس ملک میں ہو سکتی نہ ہی جو ہے ایک یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. میرے خیال میں اسی نوٹ پر ہم آج کی یہ جو گفتگو ہے اس کو ختم کرتے ہیں. یہ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو، بہت بہت شکریہ.